बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अगस्त है और दिन है मंगल का। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तहरीरी हुक्मनामा सामने आ गया है। उसमें बहुत अहम तफसीलात हैं, बहुत अहम चीज़ें वो आपके सामने रखूँगा। वैसे इसके ऊपर एक और मैं वीडियो करूँगा, कुछ और चीज़ें जो इस वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उसको मैं अलग से आपके सामने रखूँगा। लेकिन अहम खबर ये है कि जो ओपन कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस नईम अख्तर अवान साहब और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब ने ओपन कोर्ट में जो फैसला लिखवाया था, जो ऑर्डर लिखवाया था, वही ऑर्डर रिटर्न जारी हुआ है। वो जो कहा जा रहा था कि उसमें तब्दीली होगी, वो बातें नहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उन्होंने ओपन कोर्ट में लिखवाया था वही ऑर्डर जारी किया गया है। इस ऑर्डर में क्या है? एक तो आपने देखा होगा कि गरीदा फारूकी साहिबा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने 2 दावे किए थे। पहले उन्होंने दावा यह किया था कि इमरान खान साहब की फैमिली ने जो इस रिलीफ नहीं मांगा था वो रिलीफ भी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को दे दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने सपोर्ट की इमरान खान की ट्रीटमेंट के मामले को। ये दोनों उनकी बातें झूठ थी, गलत थी, क्योंकि एक तो इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा साहिबा की दरख्वास्त ही यही थी कि उनके भाई इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। दूसरा, नून लीग के वकला ने, सरकारी वकला ने बहुत मुखालफत की और अब अदालत ने रिटन ऑर्डर में भी लिख दिया है कि उन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की कि इमरान खान को कोई रिलीफ ना दिया जाए, इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया जाए। और वो जो एक कहा जा रहा था कि फैसला तब्दील होगा, हॉस्पिटल मुंतकिल करने की बात नहीं होगी, लेकिन अब रिटन ऑर्डर में भी ये बात आ गई है। रिटन ऑर्डर में क्या क्या है, मैं एक पार्ट पहला आपके सामने रख रहा हूँ। जो मुतलका हिस्सा है वहाँ से पढ़ता हूँ। अदालत ने लिखा कि दरख्वास्त गुजार ने ये इस्तदा की थी, यानी डॉक्टर उज़मा जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने ये इस्तदा की थी। क्या की थी? कि नहायत अदब से इस्तदा की जाती है कि इमरान खान को मुनासिब इलाज के लिए रेटना के माहिर डॉक्टर से उनका मुआयना करवाया जाए, इलाज करवाया जाए और उसके लिए उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। और उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ को भी रसाई उन तक दी जाए ताकि उन्हें मुआयने और इलाज के तमाम मराइल में शामिल किया जा सके। मज़ीद इस्तदा है कि दरख्वास्त गुजार के अहल खाना को मुनासिब तौर पर मुतला किया जाए और तिबी मुआयने और इलाज के दौरान उन्हें माकूल रसाई फराम की जाए। दरख्वास्त गुजार के हवाले से किए गए तिबी मुआयने और चेकअप की रिपोर्ट्स, अच्छा ये इमरान खान साहब की जानिब से इस्तदाएँ हैं कि इमरान खान साहब का प्रॉपर इलाज करवाया जाए, हॉस्पिटल उनको मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इसमें एक इमरान खान साहब की तरफ से भी था, उनकी बहन की तरफ से भी था। तो ये एक कलेक्टिव वहाँ पे बात हो रही है कि इमरान खान भी ये चाहते हैं, उनकी बहनें भी ये चाहती हैं। और फिर ये भी कहा गया कि उनके जो वकला हैं उनको भी इमरान खान तक रसाई दी जाए और इसी तरह से उनको मुकम्मल इंसाफ ताकि उनको वो हासिल कर सकें, ताकि वकला तक उनकी रसाई हो। तो इस हवाले से बड़ी तफसील से उन्होंने ये सारी इस्तदाएँ की थी। आगे कहा गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस लिख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च 2026 के हुक्म के ज़रिए CMA नंबर 4 मुस्तरद कर दी। चुनाचा ये दरख्वास्त इस अदालत के सामने पेश की गई। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी PTI की, ये सारी कि हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, रसाई दी जाए, कैद तन्हाई ख़त्म की जाए, ये सारी चीज़ें जब मुस्तरद कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो इमरान खान की बहनें और इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में आ गए। आगे अदालत क्या कहती है कि समाअत के आगाज़ पर अटार्नी जनरल, एडिशनल अटार्नी जनरल और फाजिल एडवोकेट जनरल ने एतराज़ उठाया कि उन्हें इस मामले का नोटिस जारी नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने समाअत मुलतवी करने की सदा की। उन्होंने कहा मैं तो आपने नोटिस ही नहीं किया, आप हमें नोटिस दें, हम नोटिस एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप समाअत कीजिएगा, अभी तो आप ये समाअत कर ही नहीं सकते। आगे भी उन्होंने 11 नंबर के ऊपर लिखा है, वो भी मैं बताता हूँ, वो भी इस हवाले से उन्होंने क्या लिखा है। आगे वो कहते हैं कि ताहम दरख्वास्त में उठाए गए मामलात की नोयत और हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए वो कार्रवाई में शामिल हुए और अपने दलाइल पेश किए। यानी अटार्नी जनरल, एडिशनल अटार्नी जनरल जो वफाक के नुमाइंदे हैं और इस्लामाबाद टेरिटरी के जो है एडवोकेट जनरल, ये दोनों पेश हुए और उन्होंने अपनी गुजारिशात पेश की। नंबर 7 पे अदालत की जानिब से लिखा गया है कि दरख्वास्त गुजार के फाजिल वकील ने मौका इख्तियार किया कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको, ये जो इमरान खान साहब की फैमिली है, उनको तमाम उनकी जो तिबी रिपोर्ट्स हैं वो दी जाएँ और उनको ये जो इन्होंने जिनको रिस्पोंडेंट बनाया था, हुकूमती इदारों को, जेल इंतज़ामिया को, वज़ारत दाखिला को, इन सब को अदालत पाबंद करे कि इमरान खान साहब की मुकम्मल जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे साथ शेयर की जाए। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि जब इमरान खान साहब और डॉक्टर उज़मा के जो वकील हैं उज़ैर भंडारी साहब, उन्होंने ये बात कही तो फिर उस पर अटार्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने तो जो है वो सुप्रिटेंडेंट ने तो सारी मालूमात फराहम कर दी हैं, हमने तो सब कुछ फराहम कर दिया है। तो लिहाजा उनका मौक़िफ़ ये था कि ये बात नहीं कह सकते
کہ ہم نے ان کو کوئی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ نہیں دی، کہ جب عمران خان اور ڈاکٹر عظمیٰ کے وکیل نے کہا کہ ہمیں رپورٹس نہیں دی جا رہی تو حکومت کے وکیل نے کہا کہ ہم تو ان کو ساری رپورٹس دے رہے ہیں۔ اب عدالت نے بہت 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 اہم بات لکھی ہے، 8واں پوائنٹ، عدالت نے کہا کہ ہم اس موقف سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہ جو حکومت کا وکیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام میڈیکل رپورٹس عمران خان کی فیملی کو فراہم کر دی ہیں، ہم حکومت کے اس موقف کو مسترد کرتے ہیں، ہم حکومت کے اس موقف سے مطمئن نہیں ہیں، ہم عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ عدالت کیا کہتی ہے کہ جس ڈاکومنٹ کا ایڈوکیٹ جنرل نے حوالہ دیا کہ وہ عمران خان کی مکمل میڈیکل رپورٹ ہے، ایسا نہیں ہے، وہ صرف خلاصہ ہے عمران خان صاحب کی صحت کے معاملات کے اوپر، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مکمل میڈیکل رپورٹ ہے۔ لہٰذا ہم نے پوچھا ایڈوکیٹ جنرل سے کہ کیا کوئی ایسی قانونی رکاوٹ موجود ہے کہ جو آپ کو روکتی ہو کہ آپ عمران خان کے جو میڈیکل رپورٹس ہیں، جو بلڈ ٹیسٹ ہوئے ہیں، جو ان کی رپورٹس ہیں، جو ڈاکٹرز کی پرسکرپشنز ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو عمران خان صاحب کے علاج سے جڑی ہیں، ان کے چیک اپ سے جڑی ہیں، ان کے معائنے سے جڑی ہیں، کہ یہ ساری چیزیں آپ ان کو نہ دیں، کیا کوئی آپ کے پاس ایسا قانونی اختیار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ قانون میں کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے جو حکومت کو روکتی ہو کہ وہ یہ معلومات عمران خان کی فیملی کے ساتھ شیئر نہ کرے۔ 9 نمبر کے اوپر عدالت کہتی ہے کہ درخواست گزار کے فاضل وکیل نے مزید موقف اختیار کیا کہ جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے ان کی جانب سے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے ڈاکٹرز کی رپورٹ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کی صحت کی حالت بگڑ چکی ہے، اور دیگر چیزوں کے علاوہ عمران خان کے انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز نے کہ ان کی فیملی تک ان کو رسائی زیادہ دی جائے، ان کا ٹریٹمنٹ پراپر کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹوں سے بات کرائی جائے، کتابیں دی جائیں، اخبارات دی جائیں، انہوں نے کہی تمام ریکمنڈیشنز دی ہیں میڈیکل بورڈ نے۔ یہ ایک بات کہی عمران خان اور ڈاکٹر عظمیٰ کے وکیل عزیر بھنڈاری نے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو رپورٹ ڈاکٹرز کی سامنے آئی ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ استدعا کی کہ عمران خان کی بہنوں یا ایک بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو باقاعدگی سے نہ صرف ملاقات کی اجازت دی جائے بلکہ ان کو اجازت دی جائے کہ جتنا بھی عمران خان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس ٹریٹمنٹ میں یہ دونوں شریک ہوں، اور انہوں نے مزید استدعا کی کہ عمران خان کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے بیٹوں سے کال پہ بات کر سکے۔ آگے عدالت نے 10واں پوائنٹ لکھا ہے کہ فاضل وکیل نے مزید موقف اختیار کیا کہ موجودہ حالات میں عمران خان کی صحت کو بنیادی اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اور اس عدالت پر لازم ہے کہ وہ مناسب طبی نگہداشت کے اس حق کا تحفظ کرے جو آئین کا آرٹیکل 9 جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے درخواست کی کہ عمران خان کو ان کی آنکھوں اور صحت کے دیگر جو مسائل ہیں ان کے مناسب معائنے اور علاج کے لیے ایک نجی ہاسپٹل یعنی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ اس مرحلے پر فاضل ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے درخواست کی، یہ ہے 11واں پوائنٹ جو یہ بتاتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت کتنی گری ہوئی ہے، کتنی غلیظ ان کا کردار ہے، کتنا نیچ اور گندا اور مکروہ ان کا کردار ہے۔ پہلے تو تم فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے ہو، عمران خان کو پاکستان کے لوگوں نے اقتدار دیا، تم زبردستی مسلط کر دیے گئے، اور تمہاری اتنی نیچ پن ہے کہ تم عمران خان کے علاج کے معاملے میں مخالفت کر رہے ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے مخالفت کی ہے انہوں نے اپنی ذات کی بات نہیں کی، وہ حکومت کا موقف بیان کر رہے تھے کہ حکومت کا موقف یہ ہے، نون لیگ کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل نہ کیا جائے۔ عدالت کہتی ہے اس مرحلے پر فاضل ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو کہ وفاق کے نمائندے وکیل ہیں، سرکاری وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو درخواست ہے کہ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے، میڈیکل رپورٹس دی جائیں، ان کو قید تنہائی ختم کی جائے، فیملی سے ملاقاتیں کرائی جائیں، یہ ساری کی ساری یہ جو درخواست ہے یہ تو قابل سماعت ہی نہیں ہے، اور انہوں نے بہت سنگین اعتراض اٹھایا اس درخواست کے قابل سماعت ہونے پر، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے اس لیے عمران خان کسی ریلیف کے حقدار نہیں ہے۔ یہ نون لیگ کی حکومت کا عدالت میں موقف تھا کہ نہ تو عمران خان کا پراپر علاج کرایا جائے، نہ ہاسپٹل منتقل کیا جائے، نہ ان کے بلڈ ٹیسٹ کیے جائیں، نہ ان کے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹیں ان کی فیملی کو دی جائیں، نہ فیملی سے ملاقاتیں۔ یہ ہے نون لیگ کا گندا، نیچ، غلیظ اور مکروہ چہرہ جو عدالت نے اپنے فیصلے کا حصہ بنا دیا ہے، اور اب یہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، یہ نہیں بھاگ سکتے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ کے ذریعے جو مرضی نیریٹو بنائیں، حقیقت عدالت نے لکھ چھوڑی، اور ہم تو خود عینی شاہد ہیں، ہمارے سامنے ہوئے یہ سارا کچھ۔ 12ویں نمبر پہ عدالت کہتی ہے کہ تاہم عمران خان کے طبی معائنے اور ان کی جو ہیلتھ سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بادی اور نظر میں ان کی صحت کی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے، ہم عبوری انٹرم اقدامات کے طور پر عمران خان کے طبی معائنے اور علاج کے لیے مناسب انتظامات کرنے پر آمادہ ہیں۔
درخواست کے قابل سماعت ہونے کا جو سوال ہے اور جو حکومت کے اعتراضات ہیں ان کو ہم اگلی سماعت پر دیکھ لیں گے۔ عدالت کہتی ہے کہ اگلی سماعت پر جب یہ ہوگی 16 سپٹمبر کو، ان کو آزادی ہے، جو مرضی وہاں موقف اپنائیں، جو مرضی جواب جمع کرائیں، لیکن عمران خان کے علاج کے معاملے میں اب مزید جو ہے وہ سستی نہیں برتی جا سکتی۔ 13ویں نمبر پہ عدالت نے بہت اہم بات کی ہے کہ ہمیں، عدالت کہہ رہی ہے، ججز کہہ رہے ہیں، شاہد وحید صاحب، نعیم اختر افغان صاحب اور اشتیاق ابراہیم صاحب، کہ ہمیں ریاست اور نتیجتاً عدالت کے اس آئینی اور قانونی ذمہ داری کا بخوبی ادراک ہے کہ وہ زیر حراست افراد کی زندگی، کہ ہمیں ادراک ہے کہ جو عدالت ہوتی ہے وہ زیر حراست افراد کی زندگی، صحت، عزت، وقار اور سلامتی کا تحفظ کرے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے آزاد ججز کے سامنے کیسز نہیں لگائے جاتے تھے۔ جب آزاد ججز کے سامنے کیس لگا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی بھی قیدی ہو اس کی عزت، جان، ان تمام چیزوں کی وہ عدالت جو ہے وہ حفاظت کرے، اس کی عزت وقار کی حفاظت کرے۔ وہ کہتے ہیں، ججز کہتے ہیں، کوئی قیدی محض قید میں ہونے کی وجہ سے انسانی سلوک اور ضروری طبی نگہداشت کا حق کھو نہیں بیٹھتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ قیدی ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عدالت کہتی ہے چنانچہ انٹرم ارینجمنٹس کے طور پر اور فریقین کے حقوق اور موقف کو متاثر کیے بغیر ہم درجہ ذیل ہدایات جاری کرنے پر آمادہ ہیں، جن پر جو رسپونڈنٹس ہیں بشمول حکومت، اس کے افسران اور متعلقہ ادارے اگلی تاریخ سماعت تک مکمل طور پر منوعاً عمل کریں گے۔ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عمل نہ کریں۔ کیا؟ نمبر 1 کہ عمران خان کا مکمل جو ہیلتھ ریکارڈ ہے وہ پیش کیا جائے گا، ان کے کیا ٹیسٹ ہوئے، کون سی رپورٹس آئیں، کون سی پرسکرپشنز تھیں، ڈاکٹرز کی رائے کیا تھی، ان کی رپورٹس کیا تھیں، گرفتاری کی تاریخ سے لے کے اور اب تک عمران خان کو کون کون سا طبی سہولتیں دی گئیں، سارا ریکارڈ عدالت نے طلب کیا ہے۔ نمبر 2، عدالت نے کہا ہے کہ پچھلے 3 ماہ کے دوران عمران خان کی، ان کی فیملی اور وکلا کے ساتھ کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ بھی تفصیلات مانگی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی ماہ سے نہیں ہوئی، عدالت نے یہ بھی ریکارڈ مانگا ہے۔ پھر عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان کے تمام مقدمات کی تفصیل دی جائے، کتنے کیسوں میں گرفتار ہیں، کتنوں میں نامزد ہیں، کتنوں میں کنوکٹ ہیں، کتنوں میں ضمانت پہ ہیں، کتنوں میں سزا معطل ہو گئی، کتنوں میں بری، ساری رپورٹس مانگ لی عدالت نے۔ اور ساتھ عدالت نے 4تھے نمبر پر کہا کہ عمران خان کو 2 دن کے اندر 48 گھنٹے کے اندر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد منتقل کیا جائے۔ اس کے بعد عدالت نے کہا ہے کہ حکومت اور اس کا نمائندے جو ہیں وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی انتظامیہ سے مشاورت اور رابطے کے ذریعے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیں، جس میں ایک ڈاکٹر ہوں گے جو انٹرنل میڈیسن کے ہوں گے، ایک جنرل سرجن ہوں گے، اس کے علاوہ ایک آئی ایکسپرٹ ہوں گے، ایک ماہر امراض قلب کارڈک جو ایکسپرٹ ہیں وہ ہوں گے، اور جو عمران خان کا طبی معائنہ اور علاج کریں گے۔ آگے علاج تو ایڈمٹ ہو کے ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا آگے آ جائیں 6 نمبر پہ، ڈاکٹر فیصل سلطان اور عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو عمران خان کے طبی معائنے اور علاج کے عمل میں شریک رہنے کی اجازت ہوگی۔ شفا انٹرنیشنل کی جانب سے فراہم کی جانے والے علاج اور جو سہولیات ہیں اس کا مکمل اخراجات عمران خان اور ان کی فیملی اٹھائے گی۔ اگلی تاریخ سماعت تک عمران خان کے اہل خانہ میں سے کوئی فرد، ان کی جماعت کے کوئی رکن یا ان سے وابستہ کوئی وکیل عمران خان کی جو ہیلتھ سچویشن ہے اس کے اوپر جو رپورٹس ہیں وہ میڈیا یا عام عوام کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کرے گا، کوئی ظاہر نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی عمران خان سے ہر ہفتے ان کی فیملی کی ملاقات کرائی جائے گی۔ عمران خان کی ہر ہفتے ان کے بیٹوں سے 2 بار کال پہ بات کرائی جائے گی۔ اور پھر عدالت نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان رہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، اس لیے عدالت نے کہا کہ ہم یہ آرڈرز کر رہے ہیں کیا کہ عمران خان کی سیاسی جماعت یعنی پی ٹی آئی اور عمران خان کی فیملی اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے احاطے میں کوئی عوامی اجتماع منعقد نہیں ہوگا، عمران خان یا ان سے متعلقہ کوئی بھی شخص وہ رپورٹس کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر جو ہم حکم دے رہے ہیں اس کی خلاف ورزی کی گئی تو یہ ہم جو آرڈر دے رہے ہیں ہم واپس بھی لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی وائلیٹ کر رہی ہے اس آرڈر کے احکامات کو تو وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، عمران خان کی فیملی سمجھتی ہے کہ حکومت وائلیٹ کر رہی ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اس پورے عرصے کے دوران جس میں عمران خان علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں رہیں گے مناسب حفاظتی انتظامات کرے گی۔ اور اینڈ میں عدالت نے کہا ہے کہ یہ انٹرم آرڈر کا حصہ ہے سب چیزیں، اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں عمران خان کے جو بھی علاج ہوگا، جو بھی معائنے ہوں گے، اس کی رپورٹس اگلی سماعت پر اس عدالت کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور یہ پارٹ ہرڈ کیس ہوگا، یہ زیر سماعت ہوگا، اس کو کسی اور بینچ کے سامنے اب منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اور لاسٹ میں عدالت نے کہا ہے کہ 16 سپٹمبر کو اس کیس کی سماعت جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے۔ یہ بہت
امپورٹنٹ ہے فیصلہ. ایک اس میں چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ الگ سے بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.